युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला और उसके नूरानी फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए मोमिनो, तुम भी जब रसूल पाक का नाम आए तो दरूद व सलाम भेजा करो। तो दरूद व सलाम के बारे में आज मौलाना साहब से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन पहले तो यही जान लें कि दरूद पाक का आगाज कब से होता है और दरूद और सलाम दोनों में क्या फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल में दुरूद जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है। दुरूद से मुराद जो है वो सलात, और सलात के बहुत सारे मीनिंग हैं, कुरान में भी बयान हुए हैं, इशारे भी दिए गए हैं उसके। सलात जो है वो रहमत को कहते हैं, बरकत को कहते हैं, मोहब्बत, ताज़ीम, निज़ाम और दुआ है एक तरह से। दरअसल ये मामला इस तरह से है दुरूद का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुआ को करने की तलकीन की है। दुरूद एक दुआ है और दुआ इबादत है। बेशक तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि उम्मत जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजे, मतलब रहमतें भेजने की दुआ करे अल्लाह से, और अल्लाह रहमतें भेजे उम्मत पे भी। वहां भी अपना कोई फायदा हुजूर की नजर में नहीं था, हुजूर का तो मिजाज ही नहीं था कि अपनी तारीफ है। वहां मकसद समझिए आप क्यों तलकीन किया, क्योंकि खुद अल्लाह ये कहता है कि कोई अगर एक बार दुरूद भेजता है तो मैं उस पर 10 रहमतें अपने फरिश्तों के साथ नाजिल करता हूँ, मैं भी 10 बार उस पर दुरूद भेजता हूँ। तो यहाँ मकसद ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लोग मेरे ऊपर रहमत भेजें, उसकी दुआ करें, मतलब रहमत की दुआ करें। हमारी तो कहाँ जबानें ऐसी हैं कि हम रहमत भेज सकें, हम तो अल्लाह से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो नापाक जबानें और वो पाक नबी, हम तो समझ भी नहीं सकते कि उनका कितना मर्तबा और कितना मामला अल्लाह के यहाँ कितना लाड है, कितनी मोहब्बत है, कितनी महबूबियत है। तो हम तो सिर्फ अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह आप रहमतें भेजिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दुरूद जो है वो एक दुआ है कि हमारे जरिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें दे दी कि अल्लाह से दुआ करो जिससे तुम्हारे ऊपर अपने ऊपर अल्लाह रहमतें भेजे। असल मकसद वहां भी उम्मत ही था। वजह असल में मुझे जो समझ में आती है बात कि दुरूद शरीफ जो है ये आग से निजात का एक जरिया अल्लाह ने अपने बंदों के लिए दे दिया है। उसकी वजह यह है कि कुरान में एक आयत है कि कोई तुम्हें अगर दुआ दे तो तुम उस जैसी दुआ या उससे बेहतर दुआ उसे दो। अब अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ देते हैं तो सबसे पहले तो कुरान के पाबंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, तो ये लाजिम हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अगर कोई उन्हें दुआ दे तो वो उस जैसी या उससे बेहतर दुआ दे। और जिसे एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे दे वो कहाँ आग की तरफ जा सकता है। ये बहुत आसान अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया, जन्नत से निजात का, जन्नत के करीब जाने का, और दोज़ख से, आग से निजात का जरिया हमें दुरूद की शक्ल में दे दिया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो शख्स अपने सुबह के मामूलात का आगाज करता है दरूद से और अपने शाम के मामूलात का इख्तिताम करता है दरूद पर, तो उस पर रोज़े क़यामत मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो आपने सही फरमाया कि जिसको रोज़े जज़ा में, रोज़े क़यामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाती है, उसे और क्या चाहिए। इसी तरह जैसे आपने कहा कि एक बार जो दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल करता है। एक और जगह ये बयान मिलता है कि इससे इंसान को जो है वो 5 अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर सवाब रखे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह माफ होते हैं, तो उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। 70 मरतबा अल्लाह ताला उसके लिए जो है वो अपनी रहमतें नाजिल करता है, और 70 मरतबा अल्लाह ताला के जो नूरानी फरिश्ते हैं वो उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। बेशक और भी बहुत सारी फजीलतें हैं दुरूद सलाम की। आप ये देखें ना कि एक बार हुजूर ने बात फरमाई कि अगर जुमेरात की रात और जुमे के दिन कोई इन 24 घंटों में दुरूद और सलाम भेजता है तो अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करता है। आगे इसी में ये फरमाया कि 30 हाजतें तो दुनिया की और 70 हाजतें आखिरत में, जहां असल जरूरत होगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की। खुद अल्लाह ये कहता है कि कोई अगर दुरूद भेज दे कोई बंदा तो मैं अपने फरिश्तों के साथ उस पर 10 बार रहमतें भेजता हूँ। तो इसका जो मामला है ना दुरूद का, एक लफ्ज ये जो सलात है इसकी एक मीनिंग बरकत है, और बरकत जो है इसे आप इस तरह से समझें जैसे कोई पेड़ हो
اس کی جڑ اپنی جگہ تو مضبوط ہو اندر، مطلب تنا اس کا، اور اوپر اس کے شاخیں پھیل رہی ہوں اور ٹہنیاں پھیل رہی ہوں، اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، انسان، سایہ، یا جو مطلب پکشی ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، پھل کھائیں لوگ اس کے، مطلب تمام تر چیزیں۔ اصل میں ہم برکت کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہ اللہ ان کی برکتیں پھیلا دے اس طرح سے، کیونکہ جتنی برکتیں حضور کی پھیلیں گی اتنا ہی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اتنا مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے بڑا جو درود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا، رحمتیں بھیجنا، دعا کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم خود رحمت للعالمین جیسے بنے، اپنے اندر رحمتیں اتاریں۔ اصل درود یہ ہے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں کچھ ہوگا، بلکہ اپنے اندر رحمت للعالمین کی جو صفات ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے تھے، جس طرح سے ان کا معمول تھا، جس طرح سے ان کے معاملات تھے، ان چیزوں کو اپنے اندر اتاریں، تب اصل میں درود کا حق ادا ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے، جیسے ابھی جو ایک واقعہ بیان کیا اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا اس وقت جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ بھیجے۔ تو اگر کوتاہی ہوتی ہے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے، تو اس پر وعید تو ہے ہی ہمارے سامنے، لیکن اس دنیا میں اس کے لیے کتنی ہلاکتیں ہیں۔ اصل میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو اس لیے یہ تو لازمی ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم، اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک بار ایک حدیث سے بات ثابت ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا بنا حضور کی محبت کے۔ جب تک حد درجے کی محبت حضور کی، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہمیں حضور کی نہ ہو، اور جسے حضور کی محبت، اصل میں بات یہ ہے نا، حضور کی احسانات بھی اتنے ہیں۔ آپ کو اللہ کی پہچان کس نے دی؟ آپ کو ایمان کس نے دیا؟ آپ کو حساب کتاب آخرت کی جو پہچان ہے وہ کس نے دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہے، جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے امت کے لیے، یہاں بھی میں شروع میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں جو درود و سلام پڑھوانے کا مقصد ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں ہے، خدا نہ خواستہ حضور کا تو مزاج نہیں تھا، بالکل سادگی تھی۔ یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ حضور پسند اس لیے کرتے تھے کہ لوگ درود و سلام پڑھیں اور اللہ ان پہ برکتیں نازل کرے۔ بالکل، یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کا ذکر کیا ہے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انسان کے دل میں نہیں ہے، یا رسول پاک کا وجود، آپ کی ذات اقدس ہمارے دل میں، اپنے مال، اپنے اسباب، بال بچوں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کسی حد تک ادا کیا۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں مجاز صاحب۔ حضرت خبیب کو سولی دی جا رہی ہے، 40 نیزہ بردار آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ دین محمد سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو اسلام میرے رگو پہ میں جاری و ساری ہے، میں جان دے سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو طرح طرح کی اذیتیں وہ دیتے ہیں، پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اب عزت کی بات آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کہہ دو کہ کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جان نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیا بکتے ہو، ہم گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی کی نوک بھی چپ جائے، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان، ہمارے بچے قربان، سب کچھ قربان، اور وہ لوگ کس طرح بے دردی سے حضرت خبیب کو سولی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، بول کے فریاد کرتے ہیں کہ اپنے حبیب اقدس کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا۔ ادھر آپ کو سولی دی جاتی ہے، نیزے آپ کے جسم کو چھلنی کرتے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خبیب کا سلام قبول کیجئے۔ رسول پاک اشکبار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خبیب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اصل میں تو محبت کا اظہار ہی جو ہے یہ صلاۃ و سلام ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ نے نماز میں ہمیں پابند کر دیا، التحیات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حضور پابند ہو گئے ہمیں دعا دینے کے لیے، یہ ہماری بخشش کا سبب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت اللہ کو ہے، وہ جو آپ نے آیت شروع میں پڑھی ہے، سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں، میرے فرشتے تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پہ، اے لوگو تم بھی بھیجا کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ، آپ یہ دیکھیں نا، کسی بچے سے آپ محبت کریں، اس کے گھر والوں کو بھی بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، تو لازمی آپ کے لیے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ سافٹ کارنر آ جائے گا۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات رکھیں گے، ان کے لیے برکات کے، رحمت کے،
تو اللہ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو لازمی ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا. تو درود جو ہے وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ درود کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم کسی کو جب دعا دیتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے تو ہمارا گمان اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پہ ہمارے درود پیش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں، جو چاروں طرف سے درود اکٹھا کر کے اور وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارا گمان بھی ساتھ ہوگا. تو وہ گمان جو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہمیں پلٹ کے دعا دیں گے تو حضور کا گمان بھی ہمارے ساتھ ہو کہ ہم ان کے گمان میں ہوں گے. یہ ہے اصل چیز درود کی جو فضیلت بڑھاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم میکسیمم درود بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے لیے. اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مرتبے اللہ بلند کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں، ہم تو اتنے کمزور ہیں. اس میں تو صرف اور صرف ہمارا اپنا فائدہ ہے درود و سلام میں. بالکل. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت یا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے انسان اگر وہ درود پاک کی عادت ہوتی ہے اسے، یا دعاؤں بہت سارے وظائف کے اول و آخر میں بھی آپ سب تاکید کرتے ہیں کہ اس میں درود پاک پڑھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے درود و سلام کتنا ضروری ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت نیک ہوتا ہے، اچھا سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے، اور درود پاک اس کے معمولات میں سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اسے نصیب ہوتا ہے. بے شک. اصل میں درود جو ہے نا، اس لیے دعا اسے آگے پیچھے پڑھایا جاتا ہے لوگ جو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ دعا خود ایک درود ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا شروع کریں گے اور بیچ میں آپ اپنی دعائیں کریں گے، آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی دعائیں جو ہیں جب وہ درود اوپر جائے گا، اللہ کے یہاں وہ دعا اوپر جائے گی تو آپ کی تمام دعائیں اوپر چلی جائیں گی اور قبولیت اس کی بڑھ جائے گی. اور درود کا معمول تو اتنا ضروری ہے. اصل میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار بیٹھے تھے اور بتانے لگے کہ حضور میرے جو اذکار ہیں، جو میں معاملات ہیں، ان میں لگ بھگ چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ انہوں نے ہاں کافی ہے، لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے. تو وہ پوری حدیث ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا حضور میں آدھا کر دوں گا. حضور نے اگر اچھا ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں پورا ٹائم اپنا اذکار کا درود شریف پڑھا کروں گا. تب حضور راضی ہوئے، خوش ہوئے اور یہ کہا کہ اب تجھے کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، غم بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ جو اس طرح کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں، اس کا اشارہ یہی ہے کہ ہماری بخشش کا سبب دنیا میں آسانی ہے اور آخرت میں بخشش. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مبارک کے بعد بھی چلتا رہے گا. کیونکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جب حضور نے کہا نا کہ درود بھیجا کرو جس سے تمہاری پریشانی دور ہوں گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ حضور نے ہاں، نبیوں کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو حضور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے جو درود ہیں فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک حدیث یہی ملتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے نام کے ساتھ ہمارے درود حضور پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو جب ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا، بار بار آپ کسی بزرگ کو سلام کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دن ہی پوچھیں گے بچہ کس کا ہے، تو وہ جواب دیا جائے گا کہ فلاں کا. تو لازمی ان کو آپ سے محبت ہو جائے گی. تو جب ہم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں گے تو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی ہمارے پر ہوگی. بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی. دو کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں. مجاز صاحب آئیے مل کر اپنے کالرز کا رخ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عرشی فون لائن پہ موجود رہیے گا. پہلے علینا سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے. جی بتائیے علینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی علینا تو بیٹی کا نام ہے لیکن میں ان کی ممی بول رہی ہوں. باجی گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے. میرا سوال ذرا آپ غور سے سنیے. جی بتائیے. میں یہ بول رہی ہوں باجی، ہمارا جیسا کاروبار چل رہا ہے تو ہمارے پاس قرضہ بھی ہے اور اس میں سے صدقہ نکال رہے ہیں. تو وہ صدقہ جیسا مولانا بتاتے ہیں کہ 1800 روپے دو تو 360 کا صدقہ کر کے دے سکتے ہیں کیا وہ ہم؟ ٹھیک. عرشی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپا شراب بہت پیتے ہیں اور ہمارے پاپا کسی رشتے دار سے بھی نہیں رکھتے ہیں، بس انہیں سے رکھتے ہیں جو پینے والے ہوتے ہیں انہیں سے رکھتے ہیں، اور کسی سے بولنا نہیں چالنا نہیں، اور جب گھر میں بھی آتے ہیں تبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے
کہ ناپاکی کی حالت میں درود شریف یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے ارشی. یہ سوال جو ہے میں چاہ رہی تھی مجاز صاحب سے جاننا، لیکن چونکہ آپ لوگ فون لائن پہ موجود تھے اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ کے سوالات لے لیں. اپنے سوال کو مؤخر کیا، لیکن آپ سلامت رہیں. بہت اچھا سوال ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین.